अस्सलाम वालेकुम। एक बहुत ही अहम इजलास होने जा रहा है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी कि FATF का पेरिस में ये इजलास मुनक्किद किया जाएगा और इस इजलास में फैसला होगा पाकिस्तान के मुस्तकबिल का। पाकिस्तान का नाम ऑलरेडी FATF की ग्रे लिस्ट में है और इस इजलास में ये फैसला हो जाएगा कि आया पाकिस्तान का नाम ग्रे लिस्ट से खारिज किया जाएगा या पाकिस्तान का नाम ग्रे लिस्ट में ही मौजूद रहेगा या आगे खुदा न खास्ता पाकिस्तान के लिए कोई बुरी खबर सामने आ सकती है। चूंकि पाकिस्तान को चंद शराइत पर अमल करना था ग्रे लिस्ट से खारिज करने के लिए अपने नाम को, पाकिस्तान के नाम को जो FATF की जानिब से पाकिस्तान को दिए गए थे। और ये इजलास जो है वो पेरिस में मुनक्किद होगा जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम के हवाले से बात होगी कि पाकिस्तान के क्या क्या इक़दाम सामने आए हैं, पाकिस्तान ने क्या क्या इक़दाम किए हैं, किस तरह से मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम के लिए पाकिस्तान ने इक़दाम किए हैं। दहशत गर्दों की माली फंडिंग, जो माली मुआवनत पाकिस्तान में की जा रही थी जिसकी वजह से ग्रे लिस्ट में नाम आया है। और ये बात FATF भी कहता है कि पाकिस्तान में दहशत गर्दी की माली फंडिंग जो है वो जो सहूलतकार हैं उनको गिरफ्तार किया है या नहीं किया, या इन तमाम तर माली फंडिंग को रोकने के लिए पाकिस्तान के इक़दाम क्या हैं, ये पाकिस्तान इस इजलास में पेश करेगा, इस इजलास में बताएगा। अगर पाकिस्तान ग्रे लिस्ट के इस इजलास में FATF के इस इजलास में अगर मुतमईन हो जाता है, FATF को मुतमईन करने में अगर कामयाब हो जाता है तो नाम ग्रे लिस्ट की फहरिस्त से जो है वो खारिज हो सकता है, खारिज हो जाएगा। और अदरवाइज वगरना अगर पाकिस्तान मुतमईन नहीं होता तो ये खदशा है, अंदेशा है कि अगली सतह के इक़दाम के लिए FATF जो है वो गौर कर सकता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। और ये इजलास की तारीख में आपको बता दूँ, ये इजलास जो है वो 13 अक्टूबर 2019 को पेरिस में होगा और ये 18 अक्टूबर तक जारी रहेगा ये इजलास। अच्छा, इस इजलास में सिर्फ पाकिस्तान के ही हवाले से बात नहीं होगी, दीगर मुख्तलिफ ममालिक हैं और उन पर बात होगी। उनका नाम भी ग्रे लिस्ट में है, उनसे मुतालिक भी कि उन्होंने क्या इक़दाम किए, किस तरह से FATF की शराइत पर अमल दरामद किया और कौन सी ऐसी पॉलिसीज़ बनाए जिनसे माली फंडिंग, दहशत गर्दों की जो माली इमदाद हैं वो रोकी हैं, मनी लॉन्ड्रिंग को रोका है, दहशत गर्दी को रोका है। दीगर ममालिक हैं वो मैं आपसे आगे जाकर शेयर करूंगा कि वो कौन कौन से ममालिक हैं जो पाकिस्तान के साथ साथ ग्रे लिस्ट में मौजूद हैं, सिर्फ पाकिस्तान ही ग्रे लिस्ट में नहीं है। अच्छा, ये 18 अक्टूबर तक ये इजलास जारी रहेगा, 13 अक्टूबर को ये शुरू होगा और 6 रोज़ा ये इजलास होगा जिसमें पाकिस्तान के मुस्तकबिल के हवाले से एक अहम फैसला होने जा रहा है। और इसमें तकरीबन जो ममालिक शरीक होंगे वो 205 के करीब ममालिक हैं जो इस इजलास में शरीक होंगे। मुख्तलिफ ममालिक के हवाले से बात करेंगे जिनका नाम ग्रे लिस्ट में है और मुख्तलिफ तंजीमें जो आलमी तंजीमें हैं वो भी इस इजलास का हिस्सा होंगी। एक बड़ी बात यह है कि माली फंडिंग, दहशत गर्दों की जो माली इमदाद है उनकी रोकथाम के हवाले से और मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से और जो सरहदों के ज़रिए गैर कानूनी तौर पर पैसा एक मुल्क से दूसरे मुल्क मुंतकिल किया जाता है उसकी रोकथाम के हवाले से जो FATF में एक तशवीश की लहर है मुख्तलिफ ममालिक से मुतालिक, उस पर बात तो होगी ही, लेकिन एक वर्चुअल एसेट्स से मुतालिक भी बात होगी। वर्चुअल एसेट्स से मुतालिक, अच्छा वर्चुअल एसेट्स आखिर हैं क्या? आपने बिटकॉइन का नाम सुना होगा, आपने क्रिप्टो करेंसी का नाम सुना होगा, आपने ब्लॉकचेन का नाम सुना होगा, डिजिटल करेंसी है। ये वो करेंसी है जो इंटरनेट के जरिए एक मुल्क से दूसरे मुल्क में मुंतकिल की जाती हैं और इसका रिकॉर्ड तक मौजूद नहीं होता। ये डिजिटल करेंसी जो है, वर्चुअल एसेट्स हैं, वो पाकिस्तान में ऑलरेडी बैन है, बिटकॉइन बैन है, क्रिप्टो करेंसी भी बैन है, ब्लॉकचेन भी पाकिस्तान में बैन है, लेकिन जो दीगर ममालिक इससे इस्तेफादा कर रहे हैं और बासानी अपना जो सरमाया है वो मनी लॉन्ड्रिंग कर जाते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग एक मुल्क से दूसरे मुल्क मुंतकिल कर लेते हैं और उनका रिकॉर्ड भी नहीं होता उस पर, यानी कि वर्चुअल एसेट्स पर भी वो बात करेंगे FATF की इस इजलास में जो अक्टूबर में मुनक्किद किए जाने वाला है। अच्छा, मैंने आपको बता दें कि पाकिस्तान का नाम ही नहीं बल्कि दीगर ममालिक का भी नाम है। वो ममालिक ज़रा मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। पहले नंबर पे बहामास और कंबोडिया है, एथियोपिया है,
گھانا ہے، ایتھوپیا وہی ملک ہے جو کچھ دن پہلے ایتھوپیا کے وزیر اعظم کو نوبیل انعام سے جو ہے وہ نوازا گیا. ان کی امن سے متعلق جو ان کی خدمات ہیں، پرامن ماحول کو پیدا کرنے کے لیے دنیا بھر میں جو ان کی خدمات ہیں ان کا اعتراف کیا گیا عالمی سطح پر، اور ان کو نوبیل انعام سے نوازا گیا. اس سے متعلق میں ایک الگ ویڈیو بناؤں گا، ان کی پوری ڈیٹیل میں آپ کو دوں گا کہ ایتھوپیا کے وزیر اعظم آخر کون ہے اور کیوں ان کو نوبیل انعام سے نوازا گیا. خیر، ایتھوپیا ہے تیسرے نمبر پر، گھانا ہے، پاکستان ہے، پینما ہے. پینما وہی ملک ہے جس میں پینما کی ایک لسٹ آئی تھی جس میں منی لانڈرنگ سے متعلق جو ہے وہ پاکستان کے بے شمار لوگوں کے نام تھے، جس میں سابق وزیر اعظم نواز شریف کا بھی نام تھا اور بہت سارے لوگوں کے نام تھے. یہ پینما وہی ملک ہے. سری لنکا ہے اور تیونس ہے، اس کے علاوہ یمن ہے، دیگر ممالک ہیں. یہ وہ ممالک ہیں جن کا نام گرے لسٹ میں ابھی موجود ہے. اور سربیا کا نام بھی موجود تھا لیکن سربیا نے اس کا نام خارج ہو گیا ہے FATF کی گرے لسٹ، چونکہ انہوں نے اقدامات کیے دہشت گردی کی روک تھام کے لیے اور FATF کو وہ اقدامات سے، ان تمام تر اقدامات سے آگاہ کیا. FATF خاصا مطمئن ہوا اور سربیا کا نام جو ہے وہ FATF کی گرے لسٹ سے خارج کر دیا گیا. جیسے پاکستان کے حوالے سے ہی بات نہیں ہوگی، ان ممالک سے بھی کے حوالے سے بھی بات ہوگی کہ انہوں نے کیا کیا اقدامات کیے اور ان کا نام FATF میں رہے گا یا خارج کیا جائے گا. اور اس کے علاوہ دو ایسے اہم ممالک ہیں جن کے متعلق بھی بات اس اجلاس میں کی جائے گی، جس میں روس اور ترکی کے اقدامات پر بھی بات ہوگی کہ انہوں نے منی لانڈرنگ اور دہشت گردوں کی مالی امداد کی روک تھام کے لیے کیا اقدامات کیے. اس پر بھی اس اجلاس میں بات کی جائے گی. پاکستان کے حوالے سے جو بات ہوگی اس کی جو تاریخ بتائی گئی ہے وہ 14 اور 15 تاریخ بتائی گئی ہے. 14 اور 15 اکتوبر کو پاکستان اور ایران کی متعلق بات ہوگی کہ پاکستان اور ایران نے کس طرح سے اقدامات کیے ہیں دہشت گردی کی روک تھام کے لیے. چونکہ ایک بڑی لسٹری جو پاکستان سے FATF ایکسپیکٹ کر رہا تھا، پاکستان کو کہا گیا تھا، احکامات صادر کیے گئے تھے کہ ان تمام تر جو شرائط ہیں ان تمام تر شرائط پر وہ پورا اترے اور پھر اس کے بعد ہی فیصلہ ہوگا کہ پاکستان کا نام گرے لسٹ سے نکلے یا نہ نکلے گا. 13 اکتوبر کو اجلاس شروع ہوگا. 14 اکتوبر کو پاکستان کے متعلق بات ہوگی اور 15 اکتوبر کو بھی پاکستان کے متعلق بات ہوگی اور جو دیگر ڈیز ہیں ان میں مختلف ممالک سے متعلق بات ہوگی اور فیصلہ ہوگا کہ کون کون سے ممالک ایسے ہیں جن کا نام گرے لسٹ سے خارج کیا جائے گا یا گرے لسٹ میں ہی رہے گا، یا اگر وہ شرائط پوری کرنے میں ناکام ہوتے ہیں تو آگے کی کیا اقدامات ہوں گے. ان پر اس اجلاس میں فیصلہ ہوگا. اچھا، پاکستان کی طرف سے کون کون شریک ہوگا؟ پاکستان اپنا مقدمہ لڑنے کے لیے کس کو بھیج رہا ہے؟ پاکستان کا ایک اقتصادی وفد جو ہے وہ ایک اقتصادی امور کے جو وفاقی وزیر ہیں احمد اظہر، وہ اس کی قیادت کریں گے اقتصادی وفد کی، اور وہ FATF کی اس اجلاس میں شریک ہوں گے جو پیرس میں ہوگا. اس کی قیادت کریں گے احمد اظہر اور پاکستان کی جانب سے اس مقدمے کو بھرپور طریقے سے کوشش کی جائے گی کہ اس کو لڑا جائے اور جو بھارت جو اپنی مذموم عزائم کر رہا ہے پاکستان کو مزید بلیک لسٹ کرنے کے لیے اور پاکستان کے خلاف ایک پروپیگنڈا سا چلایا ہوا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ FATF کی گرے لسٹ کے علاوہ وہ بلیک لسٹ بھی ہو سکتا ہے اور جو شرائط ہیں وہ پوری نہیں کر پا رہا، اس میں ناکامی ہے. پاکستان کو اس بات کا اظہار جو ہے وہ FATF خود بھی کر چکا ہے. FATF نے بھی تشویش کا اظہار کیا تھا، وہ میں آپ سے آگے جا کے شیئر کروں گا کہ FATF نے کیا کہا تھا. FATF کے ضروری جو تقاضے ہیں ان کی فہرست جو ہے وہ احمد اظہر اپنے اقتصادی وقت کے ہمراہ FATF کے اجلاس میں پیش کریں گے اور جو انہوں نے جو FATF کی جانب سے جو شرائط رکھی تھیں وہ اس اجلاس میں احمد اظہر پیش کریں گے، جس کو جو ہے وہ کمپلائنس لسٹ کا نام دیا گیا، وہ پیش کی جائے گی. کمپلائنس لسٹ پیش کی جائے گی احمد اظہر کی جانب سے. پاکستان کی جانب سے کیا کیا اقدامات کیے گئے ہیں اس اجلاس سے پہلے وہ میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان نے کس طرح سے ان تمام تر شرائط پر پورا اترنے کی کوشش کی ہے. کالعدم تنظیم، جماعت الدعوہ، لشکر طیبہ،
کو بین کیا، وہ تو آلریڈی بین تھے پاکستان میں، ان کے 4 اہم رہنماؤں کو گرفتار کیا، اور ان کے نام میں آپ کو پروفیسر ظفر اقبال ان کو گرفتار کیا، یحییٰ عزیز ہیں ان کو گرفتار کیا، محمد اشرف اور عبدالسلام، یہ پاکستان کی جانب سے گرفتاری ان کی ڈالی گئی، ان کو جیل میں بند کیا گیا، ان کے خلاف مقدمات چل رہے ہیں۔ جماعت الدعوہ کے امیر حافظ سعید پہلے سے ہی گرفتار ہیں، وہ پاکستان کی جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان کی حراست میں ہی پاکستان کی جانب سے اس اجلاس سے پہلے یہ اقدامات کیے گئے ہیں پاکستان کی جانب سے، تاکہ مزید جو اپنا مقدمہ ہے وہ ایف اے ٹی ایف کے اس اجلاس میں، فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کے اس اجلاس میں مزید پختہ طریقے سے، کانکریٹ طریقے سے، اسٹرانگ طریقے سے اپنا یہ مقدمہ لڑ سکے۔ اچھا، آپ کے ذہن میں یہ بھی ایک سوال پیدا ہوتا ہوگا کہ آخر فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس ایف اے ٹی ایف آخر چاہتا کیا ہے؟ وہ ایک بہت لمبی لسٹ ہے، لیکن جو چیدہ پوائنٹس جو میں نے نکالنے ہیں تاکہ وہ آپ کو سمجھ آ جائیں کہ ایف اے ٹی ایف آخر چاہتا کیا ہے پاکستان سے، وہ آپ کو سمجھ آ جائے، وہ میں نے کچھ پوائنٹس نکالے ہیں، وہ میں آپ سے شیئر کر دیتا ہوں۔ پہلا جو ایک نقطہ ہے فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کی جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ دہشت گردوں کی مالی فنڈنگ اور منی لانڈرنگ کی روک تھام کے لیے وفاق اور صوبوں کی حکومتوں کے مابین بہتر رابطوں کی ضرورت ہے اور مؤثر کارروائی کی جا سکے اس کی وجہ سے، چونکہ ایف اے ٹی ایف یہ سمجھتا ہے کہ وفاقی حکومت اور صوبائی حکومتوں کے درمیان جو ہے وہ رابطے بہتر نہیں ہیں، کانفلکٹ ہے دونوں کے رابطوں میں۔ منی لانڈرنگ اور دہشت گردوں کی مالی امداد کی روک تھام کے حوالے سے صوبائی حکومتوں اور وفاقی حکومت کے درمیان رابطے بہتر نہیں ہیں، تو پہلے ہی رابطے بہتر کیے جائیں، پھر آگے اقدامات کیے جائیں تاکہ مؤثر انداز میں کارروائی کی جا سکے، یہ ایک شرط رکھی گئی ہے۔ دوسرا یہ کہ دہشت گردوں کی مالی معاونت کرنے والوں کے خلاف باقاعدہ طور پر قانونی کارروائی کی جائے، ان کے جو مقدمات ہیں وہ عدالتوں میں لے کے جائیں اور اس کے ساتھ ساتھ ان پر باقاعدہ طور پر اس طرح سے کارروائی کی جائے کہ ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے، چونکہ وہ اس ایف اے ٹی ایف کے جو اعلیٰ حکام ہیں، حکام بالا، وہ تشویشناک صورتحال سے گزر رہے ہیں، ان کو تشویش ہے کہ پاکستان مقدمات تو درج کر لیتا ہے، گرفتاری بھی ڈال دیتا ہے، جیل میں بند کر دیتا، لیکن ایسا کوئی کارروائی ان کے خلاف ان کو سزائیں نہیں ملتی جس طرح سے ان کو ملنی چاہیے، تو ایک شرط یہ بھی رکھی ہے۔ اور دوسرا یہ کہ سرحدوں پر غیر قانونی طور پر کرنسی کی اسمگلنگ جو ہوتی ہے اس کی روک تھام کے لیے پاکستان اقدامات کریں۔ وہ تنظیمیں جو اقوام متحدہ کے چارٹر کے تحت کالعدم ہیں، اقوام متحدہ کے چارٹر کے تحت جو کالعدم ہیں پاکستان میں، وہ تنظیمیں جو فلاحی کاموں کے نام پر دہشت گردی پھیلاتی ہیں، ان کو بین کیا جائے، ان کے خلاف سخت کارروائی کی جائے، ان کے جو انتظامی امور ہیں وہ حکومتی انتظامات میں دیے جائیں، ان کے بینک اکاؤنٹس منجمد کیے جائیں، ان کے خلاف کارروائی کی جائے، ان کے امیروں کو گرفتار کیا جائے، ان کے رہنماؤں کو گرفتار کیا جائے، ان کے جو ٹھکانے ہیں ان پر کارروائی کی جائے، جو وہ تنظیمیں جو اقوام متحدہ کے چارٹر کے تحت کالعدم قرار دی جا چکی ہے، پاکستان ان کے خلاف کارروائی کرے۔ یہ ایک شرط ہے فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کی جو پاکستان کو پوری کرنی ہے، اور پاکستان کوششیں کر رہا ہے، اقدامات کر رہا ہے، گرفتاریاں بھی ڈال رہا ہے، جس طرح سے آپ نے ماضی میں دیکھا کالعدم تنظیموں کے خلاف مدارس اصلاحات ہیں، اس کے علاوہ کالعدم تنظیموں کے امیروں کو گرفتار کیا گیا اور ان کے رہنماؤں کو گرفتار کیا گیا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایف اے ٹی ایف کو بھی تشویش کی لہر ہے، جس کا اعلان انہوں نے کیا کہ ایف اے ٹی ایف کہتا ہے کہ پاکستان جنوری 2019 تک نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد کرنے میں ناکام رہا، یہ ایک تشویش ہے۔ پھر اس کے بعد ٹھیک ہے جنوری تک ناکام رہا، مئی میں بھی وہ ناکام رہا، مئی تک بھی کوئی اس طرح کی کارروائی یا اس طرح کا کوئی ڈیولپمنٹ سامنے نہیں آئی جس سے لگے کہ فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کی گرے لسٹ سے پاکستان کا نام خارج کیا جا سکے۔ یہ ایف اے ٹی ایف کی جانب سے یہ اپنے تحفظات کا اظہار کیا گیا، اور اب فائنلی اکتوبر تک کا انہوں نے ٹائم دیا تھا کہ اکتوبر کی ڈیڈ لائن ہے، اور اکتوبر میں پاکستان کو تمام تر اقدامات ایف اے ٹی ایف کے سامنے رکھتے ہیں اس اجلاس میں، کہ پھر اس کے بعد ہی فیصلہ ہوگا۔ یہ اجلاس ہونے جا رہا ہے، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ پاکستان کی مستقبل کے لیے ایک بڑا فیصلہ ہوگا،
اور ہم امید کرتے ہیں کہ پاکستان کا نام گرے لسٹ سے نکلے گا اور جو بھارت کے جو مضموم عزائم ہیں وہ خاک میں ملیں گے، جس طرح جب بھارت پاکستان کو بلیک لسٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے عالمی سطح پر. ٹھیک ہے، اچھا ایف اے ٹی ایف آخر ہے کیا؟ ایف اے ٹی ایف کے اقدامات آپ نے دیکھ لیے، کیا پاکستان سے چاہتا ہے، اس کے جو ہیں وہ ایکسپیکٹیشنز کیا ہے. آخر ایف اے ٹی ایف کیا ہے؟ فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس آخر کیا ادارہ ہے، کیوں بنایا گیا، کب بنایا گیا، کس نے بنایا؟ یہ ایک سوال نشان آپ کے ذہن میں ہوگا، سوال ہوگا. اچھا، منی لانڈرنگ کی بڑھتی ہوئی جو تشویش کے بعد یہ اقتصادی لحاظ سے یہ اس کو قیام عمل میں لایا گیا. G7 جو 7 ممالک ہیں دنیا کے سب سے طاقتور یہ ممالک ہیں، G7 ان کی جانب سے بنائی گئی یہ تنظیم، یہ ادارہ بنایا گیا جو 1989 میں قائم کیا گیا. G7 جس کا سمٹ بھی ہوتا ہے، جس میں 7 ایسے ممالک ہیں، طاقتور ممالک اقتصادی لحاظ سے، جنہوں نے یہ منی لانڈرنگ اور دہشت گردوں کی مالی فنڈنگ کو روکنے کے لیے یہ ادارہ قائم کیا 1989 میں. اور ابھی یہ ادارہ جو ہے وہ عالمی سطح پر منی لانڈرنگ کی روک تھام اور ورچوئل کرنسی کی روک تھام اس کو روکنے کے لیے، اور اس کے علاوہ دہشت گردوں کی مالی فنڈنگ کو روکنے کے لیے کام کرتا ہے، اقدامات کرتا ہے، اور دہشت گردوں کی مالی فنڈنگ کو روکنے کے حوالے سے جو معیار ہیں ان کو طے کرتا ہے یہ پوری دنیا کے لیے جہاں جہاں یہ اس طرح کے کرائم پائے جاتے ہیں. اچھا، اس کی قانونی حیثیت کیا ہے؟ قانونی حیثیت یہ ہے کہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے ذریعے اس کی قانونی حیثیت کو بھی تسلیم کیا جا چکا ہے، اور اب یہ عالمی سطح پر بھرپور طریقے سے قانونی طریقے سے کام کرتا ہے، اور جہاں پر اس طرح کی کرائم پائے جاتے ہیں ان کو بلیک لسٹ بھی کر سکتا ہے، ان کو گرے لسٹ میں بھی ڈال سکتا ہے، ان کو کلین چٹ بھی دے سکتا ہے. اب یہ فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کی ثوابدید ہے کہ کس طرح سے وہ ممالک کو دیکھتا ہے. پاکستان کے لیے ایک بڑا اجلاس ہے، پاکستان کے لیے ایک یہ جو اجلاس ہے وہ اس طرح سے ہے کہ پاکستان کو اپنا مقدمہ لڑنا ہے، اور جو اقدامات کیے ہیں وہ اس اجلاس میں پیش کرنے ہیں، اور وی ہوپ کہ پاکستان کا نام گرے لسٹ سے نکل جائے گا انشاءاللہ. اللہ حافظ.